दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज की कहानी है सआदत हसन मंटो की 3.5 आने। तो बिना किसी देरी के नई कहानी शुरू करते हैं। मैंने कत्ल क्यों किया, एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे, ये एक लंबी दास्तान है। जब तक मैं उसके बारे में आपको आगाह नहीं करूंगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मगर उस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का मौजू जुर्म और सज़ा है, इंसान और जेल है। चूँकि मैं जेल में रह चुका हूँ इसलिए मेरी राय नादुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे मंटो साहब से पूरा इत्तेफाक है कि जेल मुजरिम की इस्लाह नहीं कर सकती, मगर ये हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि उस पर जोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है। और ये लतीफ़ा नहीं कि इसकी हकीकत को जानते पहचानते हुए भी 1000 जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ हैं और वो नंगे इंसानियत बेड़ियाँ। मैं कानून का ये जोर पहन चुका हूँ, ये कहकर रिजवी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबशियों के से होंठ अजीब अंदाज में फड़के। उसकी छोटी छोटी मखमूर आंखें, जो कातिल की आंखें लगी थीं, चमके। हम सब चौंक पड़े जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो हमारे करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मिली हुई कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने खुद को मुतारफ कराया तो हमें वो तमाम वाक़यात याद आ गए जो उसकी कत्ल की वारदात से वाबस्ता थे। वादा माफ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपनी और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचा ली थी। वो उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़े शाइस्ता अंदाज में वो मुझसे मुखातिब था। माफ़ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो मौजू है उस पर अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ ना कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सिद्दीक रिजवी है। लिंडा बाज़ार में जो कत्ल हुआ मैं उससे मुताल्लिक था। मैंने उस कत्ल के मुताल्लिक सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ा था, लेकिन जब रिजवी ने अपना तारुफ कराया तो मेरे जहन में ख़बरों की तमाम सुर्खियाँ उभर आईं। हमारी गुफ्तगू का मौजू ये था कि आया जेल मुजरिम की इस्लाह कर सकती है। मैं खुद महसूस कर रहा था हम एक बासी रोटी खा रहे हैं। रिजवी ने जब ये कहा, ये हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि उस पर जोर देने से आदमी को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी महफिल में 1000 बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई। मैंने ये समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख़यालात की तर्जुमानी कर दी है। क्रीम मिली हुई कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके रिजवी ने अपनी छोटी छोटी मखमूर आंखों से मुझे देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, मंटो साहब, आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने उसके मुतालिक बहुत गौर किया है। मैं समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। ज़िंदगी के वाक़यात का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। बहुत अच्छा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। मैं नफ्सियात का माहिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म सरहद नहीं होता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। रिजवी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे मालूम नहीं जनाब, लेकिन मैंने जो कुछ अर्ज़ किया है अपने मुशाहिदात के बिना पर अर्ज़ किया है, वरना ये मौजू बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है कि विक्टर ह्यूगो फ्रांस का एक मशहूर नॉवलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो। आप तो खैर जानते ही होंगे, जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे उसकी एक तसनीफ़ के चंद फ़िक्रे याद हैं। ये कहकर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मंटो साहब, गालिबन आप ही का तर्जुमा था। क्या था? वो सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जराइम और मसाइब की तरफ ले जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने जीने हैं? कुछ भी हो, ये सीढ़ी ज़रूर है। उसके जीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेशुमार हैं। उनको गिना, इनका शुमार करना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें हर किस्म की शुमारी करती हैं, इस सीढ़ी के जीनों की शुमारी क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने जीने तय करके किया?
حکومت نے مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیا، اس لیے کہ قتل کا ثبوت اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی معافی کس سے مانگوں؟ وہ حالات جنہوں نے مجھے قتل کرنے پر مجبور کیا تھا اب میرے نزدیک نہیں ہیں۔ ان میں اور مجھ میں 1 برس کا فاصلہ ہے۔ میں اس فاصلے سے معافی مانگوں یا ان حالات سے جو بہت دور کھڑے میرا منہ چڑھا رہے ہیں؟ ہم سب رضوی کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہ بظاہر تعلیم یافتہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتگو سے ثابت ہوا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ میں نے اسے کچھ کہا ہوتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں کرتا جائے اور میں سنتا جاؤں، اسی لیے میں اس کی گفتگو میں حائل نہ ہوا۔ اس کے لیے نئی کافی آ گئی، اسے بنا کر اس نے چند گھونٹ پیے اور کہنا شروع کیا، خدا معلوم میں کیا بکواس کرتا رہوں، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت ایک آدمی کا خیال رہا ہے، اس آدمی کا، اس بھنگی کا جو ہمارے ساتھ جیل میں تھا۔ اس کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس کی سزا ہوئی۔ نصیر نے حیرت سے پوچھا، صرف 3.5 آنے چوری کرنے پر؟ رضوی نے یک آلود جواب دیا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے کی چوری پر، اور جو اس کو نصیب نہ ہوئے کیونکہ وہ پکڑا گیا۔ یہ رقم خزانے میں محفوظ ہے اور فگو بھنگی غیر محفوظ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پکڑا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹ پھر اسے مجبور کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے گندگی صاف کرانے والے اس کی تنخواہ نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو تنخواہ دینے والوں کو اپنی تنخواہ نہ ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کا سلسلہ منٹو صاحب عجیب و غریب ہے۔ سچ پوچھئے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، رضوی سے ایک قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نصیر نے اسے کہا، آپ فگو بھنگی کی بات کر رہے تھے؟ رضوی نے اپنی چھدری مونچھوں پر سے کافی رومال کے ساتھ پوچھی۔ جی ہاں، فگو بھنگی چور ہونے کے باوجود، یعنی وہ قانون کی نظروں میں چور تھا لیکن ہماری نظر میں پورا ایماندار۔ خدا کی قسم میں نے آج تک کچھ جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ 3.5 آنے اس نے ضرور چرائے تھے۔ اس نے صاف صاف عدالت میں کہہ دیا تھا کہ یہ چوری میں نے ضرور کی۔ میں اپنے حق میں کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں 2 دن کا بھوکا تھا، مجبوراً مجھے کریم درزی کی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ اس سے مجھے 5 روپے لینے تھے، 2 مہینے کی تنخواہ۔ حضور، اس کا بھی کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ اس کے کئی گراہکوں نے اس کی سلائی کے پیسے مارے ہوئے تھے۔ حضور، میں پہلے بھی چوریاں کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے 10 روپے ایک میم صاحب کے بٹوے سے نکال لیے تھے، مجھے 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ پھر میں نے ڈپٹی صاحب کے گھر سے چاندی کا ایک کھلونا چرایا تھا، اس لیے کہ میرے بچے کو نیمونیا ہوا تھا اور ڈاکٹر بہت فیس مانگتا تھا۔ حضور، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، میں چور نہیں ہوں۔ کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے چوریاں کرنی پڑیں، اور حالات ہی ایسے تھے کہ میں پکڑا گیا۔ مجھ سے بڑے بڑے چور موجود ہیں لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ حضور، اب میرا بچہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، لیکن حضور افسوس ہے کہ میرا پیٹ ہے، یہ مر جائے تو سارا جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ حضور، مجھے معاف کر دو۔ لیکن حضور نے اس کو معاف نہ کیا اور عادی چور سمجھ کر اس کو 1 برس قید با مشقت کی سزا دے دی۔ رضوی بڑے بے تکلف انداز میں بول رہا تھا، اس میں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آتے اور بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نصیر پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ پگو کی ایمانداری کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، رضوی نے جیب سے بیٹری نکال کر سلگائی۔ میں نہیں جانتا قانون کی نگاہوں میں ایمانداری کیا چیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایمانداری سے قتل کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ فگو بھنگی نے بھی بڑی ایمانداری سے 3.5 آنے چرائے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ایماندار کو صرف اچھی باتوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں، اور سچ پوچھئے تو میں اب یہ سوچنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا۔ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔
ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسرے میں بری۔ ہمارے مسلمانوں میں بغلوں کے بال بڑھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سکھ اس سے بے نیاز ہیں۔ اگر یہ بال بڑھانا واقعی گناہ ہے تو خدا ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین چھوڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمانوں میں اپنی جیلیں خود بناؤ۔ خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو۔ رضوی کی اس تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کی خامخواری ہی اصل میں تاثر کا باعث بھی۔ وہ باتیں کرتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ہم سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے دل کی گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی بیڑی بجھ گئی تھی، غالباً اس میں تمباکو کی گانٹھ اٹکی ہوئی تھی، اس کے لیے اس نے 5-6 مرتبہ اس کو سلگانے کی کوشش کی۔ جب نہ سلگی تو پھینک دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، منٹو صاحب، پھگو مجھے اپنی تمام زندگی یاد رہے گا۔ آپ کو بتاؤں گا تو آپ ضرور کہیں گے کہ جذباتیت ہے، لیکن خدا کی قسم جذباتیت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہر بار خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ رضوی نے جیب سے دوسری بیڑی نکالی مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ شکریہ منٹو صاحب، معاف کیجیے گا، میں نے اتنی بکواس کی ہے، حالانکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے ماشاءاللہ آپ۔ میں نے اس کی بات، رضوی صاحب، میں اس وقت منٹو نہیں، صرف سعادت حسن ہوں۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ رضوی مسکرایا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آپ کی بڑی نوازش ہے۔ پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اس سے کہا، آپ پھگو کی ایمانداری کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ کہہ کر اس نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگایا۔ منٹو صاحب، قانون کی نظروں میں وہ عادی چور تھا۔ بیڑیوں کے لیے ایک دفعہ اس نے 8 آنے چرائے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دیوار پھاند کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ قریب 1 برس تک وہ اس کا علاج کرتا رہا، مگر اب میرا ہم الزام دوست جرجی 20 بیڑیاں اس کی معرفت بھیجتا تو وہ سب کی سب پولیس کی نظریں بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہوں پر بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے، لیکن جرجی نے پھگو کو اپنا دوست اور ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا، لیکن اس کی فطرت بہت خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ جرجی کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اس حرام زادے چور نے ضرور ان میں سے کچھ غائب کر لی ہوں گی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی کے لیے اس نے 8 آنے چراتے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں تمام و کمال میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہو۔ پھر وہ کچھ دیر ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی، ایک بیڑی تو دیجئے، اور میں اس کو صرف 1 بیڑی دیتا۔ انسان بھی کتنا کمینہ ہے۔ رضوی نے کچھ اس انداز سے اپنا سر جھٹکا جیسے وہ اپنے آپ سے متنفر ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھ پر بہت بڑی پابندیاں عائد تھی۔ وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جرجی البتہ میرے مقابلے میں بہت آزاد تھا، اس کو رشوت دے دلا کر بہت آسانیاں مہیا تھیں۔ کپڑے مل جاتے تھے، صابن مل جاتا، بیڑیاں مل جاتی تھیں، جیل کے اندر رشوت دینے کے لیے روپے بھی مل جاتے تھے۔ پھگو بھنگی کی سزا ختم ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے جب اس نے آخری بار جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں مجھے لا کر دیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جیل سے نکلنے پر خوش نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو مبارکباد دی تو اس نے کہا، بابو جی، میں پھر یہاں آ جاؤں گا۔ بھوکے انسان کو چوری کرنی ہی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے۔ بابو جی، آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے اتنی بیڑیاں دیتے رہے، خدا کرے آپ کے سارے دوست بری ہو جائیں۔ جرجی بابو آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ نصیر نے یہ سن کر غالباً اپنے آپ سے کہا، اور اس کو صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں سزا ملی تھی۔ رضوی نے گرم کافی کا ایک گھونٹ پی کر ٹھنڈی آواز میں کہا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے چرانے کے جرم میں،
اور وہ بھی خزانے میں جمع ہیں۔ خدا معلوم ان سے کس پیٹ کی آگ بجھے گی۔ رضوی نے کافی کا ایک گھونٹ پیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں منٹو صاحب، اس کی رہائی میں صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ مجھے 10 روپے کی اشد ضرورت تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے یہ روپے ایک سلسلے میں سنتری کو رشوت کے طور پر دینے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے کاغذ پینسل مہیا کر کے جرجی کو ایک خط لکھا تھا اور پھگو کے ذریعے اس سے بھجوا دیا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح 10 روپے بھجوا دے۔ پھگو ان پڑھ تھا۔ شام کو وہ مجھ سے ملا۔ جرجی کا رکا اس نے مجھے دیا۔ اس میں 10 روپے کا سرخ پاکستانی نوٹ تھا۔ میں نے رکا پڑھا۔ یہ لکھا تھا، رضوی پیارے، 10 روپے تو بھیج رہا ہوں، مگر ایک عادی چور کے ہاتھ خدا کرے تمہیں مل جائیں، کیونکہ یہ کل ہی جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے یہ تحریر پڑھی تو پھگو بھنگی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کو 3.5 آنے چرانے کے جرم میں 1 برس کی سزا ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا، اگر اس نے 10 روپے چرائے ہوتے تو 3.5 آنے فی برس کے حساب سے اس کو کیا سزا ملتی؟ یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا گھونٹ پیا اور رخصت مانگے بغیر کافی ہاؤس سے باہر چلا گیا۔ یہ بات ہے 26 جولائی 1950 کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی مگر دلچسپ کہانی سعادت حسن منٹو کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اب تک دیجیے اجازت۔